फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान की रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर खड़े होकर कुरान मजीद सुनना एक पसंदीदा तरीन इबादत है जिस पर बख्शिश का वादा भी है। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम कुरान मजीद का कुछ हिस्सा ज़बानी याद किए हुए हो, यानी हिफ्स हो, या फिर हम किसी हाफिज के पीछे खड़े होकर उसको सुने। बहरहाल कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानो ताला का कलाम है जिसे उसने अपने बंदों की हिदायत के लिए उतारा है। और अच्छी बात यह है कि कुरान मजीद को अल्लाह ने रमज़ान में उतारा है। रमज़ान की ख़ास खुसूसियत ही यही है। रमज़ान की अहमियत इस एतबार से भी है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपना आखिरी कलाम यानी कुरान मजीद तमाम इंसानियत की हिदायत के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर उतारना शुरू किया। यानी नुज़ूल कुरान का आगाज रमज़ानुल मुबारक में हुआ। इरशाद बारी ताला है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 185। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो इंसानों के लिए हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। गोया ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत का बंदोबस्त फरमाया और इसकी एक ख़ास रात का इस मकसद के लिए इंतखाब किया गया। इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। बेशक हमने इसको एक मुबारक रात में उतारा क्योंकि हम ही खबरदार करने वाले थे। वो रात कौन सी है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र कि बेशक हमने इसको यानी इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है। और लैलतुल क़द्र की फिर इसी एतबार से बहुत ज़्यादा फजीलत भी है जो इंशाअल्लाह आइंदा एक प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम कुरान मजीद के साथ रमज़ान में खुसूसी ताल्लुक़ कायम करें। दिन में उसकी तिलावत भी करें, रात को उसको सुने भी और उसके साथ साथ समझने का भी एहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। किसी का भी कलाम अगर इंसान समझता ही नहीं तो उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हो सकती, उसके साथ इंसान का ताल्लुक़ कैसा हो सकता है जिसकी बात ही इंसान को समझ ना आए। हम किसी भी इंसान से जब बात करते हैं तो इस बात को मेक श्योर करते हैं कि हम उसकी बात पूरी तरह समझ पाएं, खुसूसन वो बात जिसमें हमारा कोई फायदा होता है। अल्लाह सुब्हानो ताला की बात और हमें समझ में ना आए, ये कितनी हैरत की बात है और कितनी अजीब बात है। और कलाम भी वो जो हमारे लिए हिदायत है, जिसमें हमारे लिए रहमत है, शिफा है, बरकत है, जिक्र है, जो हमारे दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जिस पर इन्हिसार है। अगर हम इस कलाम को ना समझें तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। लिहाजा रमज़ान एक बेहतरीन मौका है कि हम रोज़ाना इस बात के लिए कुछ वक्त निकालें कि कुरान मजीद का कुछ हिस्सा तिलावत करें, क्योंकि हर हर्फ पर 10 नेकियों का वादा है। लेकिन सिर्फ उसको पढ़ते रहने ही को काफ़ी ना समझें, या सिर्फ इस बात का ही टारगेट ना रखें कि हमने 1 या 2 या 5 7 कुरान मजीद ख़त्म करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक मुकाबलेबाजी की कैफियत पैदा हो जाती है और सिर्फ उसको बेसोचे समझे तेज़ी से इसलिए पढ़ा जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर सकें। हालांकि उसको पढ़ने के लिए वक्त निकालना, उस पर गौर व फिक्र करना, उस पर तदब्बर करना, यह भी हमारा एक फरीज़ा है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। किताबुन अंज़लनाहु इलैका, एक किताब जिसे हमने आपकी तरफ उतारा है, मुबारकुन, ये बहुत बरकतों वाली है, खैर व भलाई से भरी हुई है। किस लिए आई है? लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि लोग इसकी आयात में गौर व फिक्र करें। व लियतज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि अक्लमंद लोग इससे नसीहत पकड़ें। तो इससे पता ये चलता है कि हमें कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना है और इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर निकालना है। ऐसी मजालिस में शिरकत की जा सकती है, ऐसी जगहों पर जा सकते हैं, ये घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं डिजिटल फॉर्म में कि जहाँ से हम कुरान मजीद के मानी को जान सके, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा रब हमसे
کیا فرما رہا ہے، کیونکہ ایک دن تو بہرحال ہم نے اپنے رب سے جا کر ملاقات کرنا ہی ہے، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں، اور اس ملاقات میں بھی کوئی شک نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جو دعائے استفتاح پڑھتے تھے اس میں اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ وَلِقَاؤُكَ حق، کہ یا اللہ تیری ملاقات برحق ہے، بالکل سچ ہے، ایسا ہونا ہے۔ اگر ایسا ہونا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے تو ذرا سوچئے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جا کر کیسے کھڑے ہوں گے، کس طرح بات کریں گے، کیا جواب دیں گے۔ کہ ہم نے دنیا میں ڈھیروں کتابیں پڑھ ڈالی، ہم نے بہت سی ڈگریاں لے لی، لیکن اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا، اس کی کتاب کو نہیں سمجھا۔ لوگوں کی باتیں جاننے میں ہمیشہ دلچسپی رہی، دنیا کے فلاسفرز، دنیا کے بڑے بڑے لوگ جن سے ہم مروب رہے، متاثر رہے، اور ان کی باتوں کو ہم دل و نگاہ میں سمائے رہے، لیکن کیا ان ساری سرگرمیوں میں ہمیں اتنا وقت بھی نہ ملا کہ ہم خالق کائنات کی بات کو بھی سمجھتے؟ انسان کے لیے یہ کس قدر محرومی کی بات ہو سکتی ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا، جو اس کو رزق دیتا ہے، جو اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، وہ اسی کے کلام پر کان نہ دھرے، اسی پر توجہ نہ دے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس رمضان میں اپنے ساتھ عہد کرنا چاہیے اور ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ زندگی رہی تو اگلے رمضان تک انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا مکمل کر لیں گے، تاکہ ایک دفعہ تو پتہ چلے کہ رب نے یہ کیوں اتارا اور اس میں ہم سے کیا کہا۔ بعض اوقات انڈائریکٹلی ہم دوسروں سے سنتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے وہ بھی، لیکن خود پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہونا چاہیے جس میں کوئی اور نہ ہو۔ کیا یہ حقیقت نہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم الگ وقت گزاریں، ہمارا ایک پرسنل ٹائم ہو اور جس میں کوئی اور دوسرا نہ ہو؟ کیا واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی پرسنل ٹائم ہوتا ہے؟ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، یا ویسے ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنی ہی باتیں سنا رہے ہیں اور اللہ کی کوئی بات ہی نہیں سمجھتے تو وہ کس قسم کی محبت کا دعویٰ ہے، اور کس قسم کا پرسنل ٹائم ہے، اور کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ لہٰذا دل، دماغ، عقل سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ رمضان مبارک میں جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو جبریل علیہ السلام کو پڑھ کر سناتے تھے اور مدارسہ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آخری رمضان تھا آپ کی زندگی کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھا یا مدارسہ کیا۔ اس کا معنی یہ کہ جبریل پڑھتے تو آپ سنتے، آپ پڑھتے تو جبریل سنتے، اور اس طرح خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق رہا۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی ہم نے ایک دعا پڑھی تھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم نے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کی دعا کی تھی۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ 4 چیزیں بہت ہی اہم ہیں، لیکن یہ سب کچھ ممکن کیسے ہو؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے داخل اور خارج میں امن اور سلامتی نظر نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا جو سورس ہے، یعنی قرآن مجید، جو اس کا منبع ہے، جو سرچشمہ ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی تعلق ہے بھی تو صرف عربی میں پڑھنے کی حد تک۔ ظاہر ہے ہم سب کی زبان عربی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی میں کیوں اتارا؟ اس لیے کہ عربی زبان ہی وہ زبان ہے کہ جو قرآن کے معنی کو صحیح طور پر ادا کر سکتی ہے۔ ہم سب عربی تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن الحمدللہ بہت سے تراجم ایسے موجود ہیں اور عربی پڑھنے کی سہولت بھی موجود ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اطمینان ہو، ہمارے دلوں کے اندر ایک سکون اور خوشی ہو، اور ہم دنیا کی بہت سی مشکلات میں اپنے اندر ایک امن پیدا کر سکیں اور ہمارے ماحول کے اندر سلامتی اور اطمینان ہو، تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں۔ ہر نماز کے اندر ہم ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم،
अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा दे। अल्लाह सुब्हानो ताला हमारी दुआ कैसे कबूल करे जब हम सीधे रास्ते की तरफ जाने का जो उसने निशान बताया उसी को भुला दे, उसी को इग्नोर कर दे, उसी को एक तरफ कर दे। ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की कि शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि इस कुरान के अंदर हिदायत और फुरक़ान की निशानियां हैं। ये कुरान वो रास्ता दिखाता है कि जो इंसानों को अमन और सलामती की तरफ ले जाता है। उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस किताब के शुरू में ही बता दिया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। तुमने हिदायत की दुआ मांगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत देगा, लेकिन किसको? जो हिदायत चाहेगा, जो अपने अंदर तकवा रखेगा, जो अपने अंदर ये तड़प रखेगा कि उसे सीधा रास्ता मिले। जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और वो रास्ता इस्लाम का रास्ता है, तो यकीनन हमारी जिंदगी में सलामती भी होगी। फिर इसी तरह हमने इस रमज़ान के सिलसिले में ये भी हदीस पढ़ी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। अब वाकई रहमत के दरवाजे खुले तो कुरान मजीद नाजिल हुआ रमज़ान में। इसीलिए हम देखते हैं कि सूरत अर्रहमान के शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान निहायत मेहरबान, अल्लमल कुरान उसने कुरान की तालीम दी है। गोया कुरान की तालीम रहमान की रहमत का नतीजा है। अगर हम वाकई रहमत से, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेहतरीन रहमत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए यही रास्ता है कि हम इस तालीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसको मजबूती से पकड़ लें। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और तिलावत का मतलब सिर्फ क़िराअत नहीं है बल्कि उसका माना समझकर पढ़ना भी है, और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें रिस्क दिया उसमें से खुले और छुपे खर्च करते हैं, यकीनन वो एक ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जिसमें हरगिज खसारा ना होगा। गोया अल्लाह की किताब पढ़ने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ ऐसी तिजारत कर रहे हैं जिसमें कोई नुकसान है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। एक एक हर्फ पढ़ने का भी फायदा है। और खास तौर पर रमजान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को खाने पीने और अपनी ख्वाहिश पूरी करने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान कहेगा ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को रात को सोने से रोके रखा, यानी क़याम के लिए रात को खड़ा होकर नमाज पढ़ता था, लिहाजा इसके बारे में भी मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनांचे दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। कुरान मजीद किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, लेकिन दिन की बनिस्बत रात को पढ़ना ज्यादा अफजल है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम को हर रात में कुरान सुनाते थे। और फिर जैसा कि हम देखते हैं कि आपने खुद रमजान के आखिरी अशरे में रात का तवील क़याम करके नमाज खुद पढ़ाई और उसमें ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद की क़िराअत की। फिर इसी तरह अगर इंसान कुरान मजीद का कुछ हिस्सा ज़बानी भी याद कर ले तो उससे उसकी नमाजें बेहतर हो सकती हैं। यानी खुद अगर इंसान नवाफिल पढ़ रहा है या अपने तौर पर इबादत करना चाहता है और उसके साथ कोई और ऐसा हाफिज नहीं कि जो उसको कुरान सुनाए, तो अगर इंसान कुरान मजीद का कुछ हिस्सा अपने सीने में महफूज किए हुए हो तो उसकी नमाज भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद में गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए, हमारी जिंदगियों को इससे मुनव्वर कर दे, हमारी कब्र में इससे रोशनी कर दे, क़यामत के दिन ये कुरान हमारे हक में सिफारिशी बन जाए और हम अहलुल कुरान में से उठाए जाएं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के कुछ खास बंदे हैं जिनको अहलुल्लाह कहा गया है, और वो लोग हैं जो कुरान मजीद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शगफ रखते हैं। अगर हम वाकई अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो हमें उसका सबूत अल्लाह के कलाम से मोहब्बत के ज़रिए देना होगा, और अल्लाह के कलाम से मोहब्बत हमसे तकाजा करती है कि हम इसको अपना हिर्ज़े जान बनाएं और इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये एक किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया है, बहुत बाबरकत है।
تو جتنا زیادہ آپ اس کتاب کے قریب ہوں گے، اس قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اسی حساب سے اتنا ہی آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کے اہل اور آپ کے وقت میں برکت اترے گی۔ اس قرآن کی برکت سے وقت کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب سلف صالحین کے اوقات تنگ پڑ جاتے تھے تو وہ وقت میں برکت کا اثر لینے کے لیے قرآن پڑھنے کی طرف لپکتے تھے، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس قرآن سے گھروں میں بھی برکتیں اترتی ہیں، کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی دلوں میں بھی وسعت ہو جاتی ہے اور ویسے بھی وسعت کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، گھروں میں رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اس قرآن کی بدولت جسم اور روح کو شفا ملتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں، جو کچھ بھی کہیں سے بھی آپ پڑھیں، وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر یہ ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو، یعنی تمام بیماریوں کے علاج کی طرف رہنمائی اس کتاب سے ملتی ہے۔ اس کتاب سے دنیا کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، ارذل العمر سے نجات ملتی ہے۔ قرآن مجید میں جو آیات آتی ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا، یعنی جو لوگ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے وہ ارذل العمر سے بچا لیے جائیں گے۔ فَإِذَا كَانَ ذِكْرًا مُبَارَكًا، پھر اگر ہے یہ ذکر مبارک، یعنی قرآن ایک مبارک کتاب ہے، وجب تلقیہ بالقبول والانقیاد والتسلیم، تو واجب ہے، لازم ہے اس کو حاصل کرنا، قبول کر کے، اس کی اطاعت کر کے اور اس کی فرما برداری کر کے۔ یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ قرآن ایک بابرکت ذکر ہے، تو پھر اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے۔ وشکر اللہ علی ہذہ المنحۃ الجلیلۃ، اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس جلیل القدر عظیم عطیے پر، منحہ ہوتا ہے عطیہ، والقیام بہا واستخراج برکتہ بتعلم الفاظہ ومعانیہ، اور اس کے ساتھ قیام کر کے، یعنی اس کے ساتھ رہ کر، واستخراج برکتہ، اور اس کی برکت حاصل کرنا، بتعلم الفاظہ ومعانیہ، اس کے الفاظ اور معانی کو سیکھ کر، یعنی اس شاندار عطیے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ کس طرح کہ اس کے الفاظ اور اس کے معنی کو سیکھ کر اس کی برکت حاصل کی جائے۔ تو برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ صرف لٹکانے سے یا صرف بینر لگانے سے، یا کس طرح حاصل ہوتی؟ بتعلم الفاظہ ومعانیہ، اس کے الفاظ اور معنی کو اچھی طرح سیکھ کر۔ لذالک کان من الواجب، اسی لیے یہ واجب ہے، لازم ہے، تعلم الالفاظ والمعانی، سیکھنا الفاظ اور معنی کا، والحذر من الوسوسۃ فی حروفہ، اور بچنا، محتاط رہنا، کس سے؟ اس کے حروف میں وسوسے کا شکار ہونے سے کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہوئی یا نہیں۔ بالقول علی اللہ بلا علم فی معانیہ، اور اس کے معنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق بغیر علم کے کوئی بات کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ وفی شأن الوسوسۃ فی الحروف یقول ابن العربی المالکی، حروف میں وسوسہ کے بارے میں ابن العربی المالکی کہتے ہیں، ان ابلیس حین لم یستطع ان یشغل الناس عن القرآن شغلہم بہ عنہ، ابلیس جب لوگوں کو قرآن میں مشغول ہونے سے نہ روک سکا تو اس نے کیا کیا؟ انہیں مشغول کر دیا اسی کے ساتھ اس سے، یعنی وہ قرآن میں بھی مشغول ہے لیکن پھر بھی قرآن سے دور ہیں،
یہ ابلیس کا ایک پھیر ہے. یعنی جب اس نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے محبت رکھتے ہیں اور مشغول رہتے ہیں اس میں، تو اس نے ایسا طریقہ نکالا کہ جس سے قرآن میں لوگ مشغول بھی رہیں لیکن پھر بھی اس سے ہٹے رہیں، دور رہیں. ای انہ جعلہم یشتغلون بشیء فیہ لا ينفعهم فی معادہم، یعنی اس نے ان کو اس چیز سے مشغول کر دیا کہ جو ان کی آخرت میں ان کو فائدہ نہیں دیتی. یشغلہم عما ينفعهم فی دینہم وآخرتہم، وہ انہیں مشغول کرتا ہے اس سے، یعنی قرآن کے ذریعے، قرآن ہی سے، ان کے دین اور آخرت سے. یعنی جو چیزیں ان کے دین اور آخرت میں فائدہ نہیں دیتی اس نے ان کو قرآن ہی کے ذریعے مشغول کر دیا. اس کی آگے وضاحت مزید ہوگی. قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ولا یجعل ہمتہ، اور نہ وہ لگائے اپنی ہمت کو، اپنی طاقت کو، فیما، اس میں جو حجب بھی اکثر الناس، روکا گیا اس کے ساتھ اکثر لوگوں کو، من العلوم، ان حقائق القرآن، قرآن کے حقائق کے علوم کے بارے میں. یعنی حقائق سے مراد قرآن کے اسرار اور رموز، اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں. اما بالوسوستی، یعنی یا تو وسوسے کے ساتھ، وسوسے میں ڈال کے، فی خروج حروف ہی، اس کے حروف کے مخارج کے معاملے میں، و ترقیقہا، اور ان کو باریک پڑھنے کے، و تفخیمہا، اور ان کو موٹا پڑھنے کے، و امالتہا، اور ان کے امالہ کرنے میں، و نطق بالمد الطویل والقصیر والمتوسط، اور مد طویل اور قصیر اور متوسط کی ادائیگی میں. یعنی ان چیزوں میں اس قدر الجھا دیا کہ لوگ قرآن کے اصل معنی، مفہوم، اس کے اندر تدبر اور غور و فکر سے تو دوری ہو گئے، اس کے اسرار اور رموز تو بھول ہی گئے. فَإِنَّ هَذَا حَائِلٌ لِلْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے لیے رکاوٹ ہے، یعنی قرآن کے دل تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. بہت زیادہ ان چیزوں کے اندر، تجوید کے قواعد کے اندر بہت زیادہ الجھنا اور بہت زیادہ وقت لگانا، اور پھر اتنا کہ اس میں ہر وقت وسوسے کا شکار رہنا کہ یہ حرف ٹھیک نہیں پڑا یا وہ حرف ٹھیک سے ادا نہیں ہوا، یا جب کسی کے سننا تو اس میں بھی صرف اس کی تجوید کی غلطیاں نکالنے پہ توجہ رکھنا جو ہے، یہ قرآن کو حلق تک تو رہنے دیتا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا، دل تک نہیں جانے دیتا، دل تک جانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجوید سیکھنی نہیں چاہیے، سیکھنی چاہیے، حد الوسع صحیح ادائیگی ہونی چاہیے، لیکن وہ صرف ایک ذریعہ ہے اس کے حقائق اور رموز اور اسرار تک پہنچنے کا، نہ کہ انسان وہیں پر ہی رک جائے. قاطع لہا عن فہم مراد الرب من کلامہ، وہ اس کو منقطع کرنے والا ہے، اس کو کاٹ دینے والا ہے، عن فہم، سمجھ سے، مراد رب، رب کی مراد سے، من کلامہ، ہی اس کلام کے. یعنی وہ کلام جس کو وہ اتنی باریکی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، رب اس سے کیا چاہتا ہے اس کی طرف تو توجہ کوئی نہیں، اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں. سارا دھیان اس طرف ہے کہ مد کی ادائیگی کیسے ہوئی، یا کس حرف کو کیسے پڑھا، ادغام کیا کہ نہیں کیا، غنہ کیا کہ نہیں کیا. یعنی قرات کی تحسین میں اتنا زیادہ وقت لگا دینا اور اتنی زیادہ اس میں توجہ رکھنا کہ اس سے آگے جانا ہی نہ، اس کے آگے اس کے معنی اور اس کی گہرائی میں اترنا ہی نہ. تو یہ چیز بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو قرآن میں ہی مشغول رکھے لیکن قرآن کے مفہوم، رب کا جو مقصود و مطلوب ہے انسان سے، اس تک پہنچنے ہی نہ دے، اس تک جانے ہی نہ دے. یعنی مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا کہ تجوید میں اتنا زور دینا، مخارج وغیرہ کا اتنا دھیان رکھنا کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کے کلام کو سمجھنے سے محروم رہنا. تو یہ چیز قرآن کو، اللہ کے کلام کو سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. وَالْحَذَرُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ، اور بچنا چاہیے. دوسری چیز ایک اور جس سے بچنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ پر بغیر علم کے بات کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن میں بغیر علم کے بات کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی قرآن کو صحیح طور پر سمجھے بغیر صرف ظاہری الفاظ کا من معنی مفہوم نکالنا
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ باتیں منسوب کر دینا جو اس نے فرمائی ہی نہیں، جو اس کا مطلب ہی نہیں، مقصد ہی نہیں، وہ باتیں اپنی طرف سے اپنی خواہشات کی بنا پر کہنا۔ فمن قال فی القرآن برأیہ، تو جس نے کچھ کہا قرآن میں اپنی رائے سے، فقط تکلف ما لا علم لہ بہ، تو تحقیق وہ تکلیف کرتا ہے اس چیز کی جس کا اس کو علم ہی نہیں، یعنی اپنی رائے سے بات کرتا ہے تو وہ ایسی چیز کی تکلیف کرتا ہے جس کا اس کو علم نہیں۔ وَسَلَكَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ، اور وہ ایسے رستے پہ چل پڑتا ہے جس کا اس کو حکم نہیں دیا گیا۔ فَلَوْ أَنَّهُ أَصَابَ الْمَعْنَى، پھر اگر وہ معنی تک پہنچ ہی جاتا ہے، فی نفس الامر، اس معاملے میں، لَكَانَ قَدْ أَخْطَأَ، تو بھی اس نے غلطی کی، یعنی اگرچہ وہ درست معنی تک بھی پہنچ جاتا ہے پھر بھی غلط طریقہ ہے یہ۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الْأَمْرَ مِنْ بَابِهِ، کیونکہ وہ معاملے کو اس کے اصل دروازے سے نہیں آیا۔ کمن، یہ اس شخص کی طرح ہے، حکم بین الناس، جس نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا، علی جہل، جہالت کے ساتھ، فہو فی النار، تو وہ آگ میں ہے۔ وَإِنْ وَافَقَ حُكْمُهُ الصَّوَابَ، خواہ اس کا فیصلہ درست ہی تھا، فی نفس الامر، اس معاملے میں، لیکن یکون اخف جرما ممن اخطأ واللہ عالم، لیکن اس کا جرم خفیف ہوگا، ہلکا ہوگا اس سے جس نے خطا کی، یعنی ٹوٹل غلطی کی، واللہ عالم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ان عبداللہ بن مرہ ان ابی معمر قال، عبداللہ بن مرہ ابو معمر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، قال ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ای ارض تقلنی، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، ہوتا نا، تو اقلہ کا معنی اٹھانا، یعنی ہوا بادلوں کو جب اٹھا لیتی، پانی اٹھا لیتی، تو کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، اِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَمْ أَعْلَمْ، اگر میں کہوں کتاب اللہ میں وہ جو میں جانتا ہی نہیں، یعنی بغیر علم کے کتاب اللہ کو بیان کرنے لگوں تو پھر میرا حشر کیا ہوگا۔ ان ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، ان ابن عباس سئل عن آیت، کہ ابن عباس سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، لو سئل عنہا بعضکم، اگر تم میں سے کسی سے ایسا سوال کیا جاتا، لقال فیہا، تو ضرور کچھ کہہ دیتا، کوئی نہ کوئی مطلب بیان کر دیتا، فابا ان یقول فیہا، تو انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ ان ابن ابی ملیکہ قال سأل رجل ابن عباس، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن عباس سے ایک شخص نے سوال کیا، ان یعنی اس آیت کے بارے میں، فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، کہ ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ فقال له ابن عباس فما، تو ابن عباس نے جواب دینے کی بجائے کہا، تو کیا خیال ہے تمہارا، یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی پھر اس دن کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ فقال الرجل، تو آدمی کچھ شرمندہ ہو کے کہنے لگا، انما سألتک لتحدثنی، میں نے تو آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ آپ مجھے کچھ بتائیں۔ فقال ابن عباس، ابن عباس نے کہا، ہما یومانی، یہ 2 دن ہیں، ذکرہم اللہ فی کتابہ، جن کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اللہ اعلم بہما، اللہ ہی ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، یعنی میں نہیں جانتا کہ ان سے اصل مراد کیا ہے، اللہ ہی کو پتا ہے۔ فکرہ، تو انہوں نے ناپسند کیا، ان یقول فی کتاب اللہ ما لا یعلم، کہ وہ اللہ کی کتاب میں ایسی بات کہیں جو وہ جانتے نہیں۔ وقال اللیث عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب، اور لیث کہتے ہیں یحیی بن سعید سے اور وہ سعید بن مسیب سے، انہ کان لا یتکلم الا فی المعلوم من القرآن، کہ سعید بن مسیب جو تھے قرآن میں صرف اسی چیز کے بارے میں بات کرتے تھے جس کا ان کو علم ہوتا تھا۔ حالانکہ کتنے بڑے تابعی تھے، کتنا زیادہ علم تھا ان کے پاس، لیکن قرآن میں اپنی طرف سے کوئی مفہوم بیان نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، جس کا علم ہوتا صرف اتنا ہی بتاتے، اس سے آگے نہیں۔ وقال ابن شوذب، ابن شوذب کہتے ہیں، حدثنی یزید ابن ابی یزید، مجھ سے یزید بن ابی یزید نے بیان کیا، قال کننا نسأل سعید بن المسیب عن الحلال والحرام، کہ ہم سعید بن مسیب سے حلال حرام کے بارے میں پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔